I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. Program is brought to you by in association with Assalamu alaikum and welcome to Iman Financial Service. I'm Talal Jalani and together we mean business. जैसा कि आप जानते हैं, ईमान पाकिस्तान आपको एक ऐसे सफर पे ले जाता है जहां मॉडर्न बिजनेस करता है कारोबार शरिया के ऐन मुताबिक। आज का हमारा टॉपिक इनोवेशन इन इस्लामिक फाइनेंस पे है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस ने अब से कुछ अरसे पहले बहुत ज्यादा इनोवेशन शो की है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल भी हैं, कुछ लोकल भी हैं। इसी टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाते हुए I'll tell you something. Large involvement of research and development and innovation in business are required to spur the growth in Islamic private equity, venture capitalist industries, says the Islamic Strategist Council in Malaysia. Innovation levels of Islamic financial institutions are low owing to this development of Islamic finance as a new activity, says the International Journal of Islamic and Middle Eastern Financial and Management. There is nothing more powerful in the world than an idea whose time has come. Islamic finance is not a Muslim-only affair. It shows qualities which are beneficial to all kind of customers. For all the Sharia-compliant products we sell in countries such as Malaysia, some 70% of our clients are non-Muslim. Chairman FWU Germany. अब आप लोगों ने देखा कि इस तरह के इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया में आज पॉपुलर हैं। इसी टॉपिक को मजीद आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब राहील इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। राहील इकबाल साहब इज द CEO फॉर ईमान फाइनेंशियल सर्विसेज और इस वक्त एक लीडिंग एडवाइजर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट NBC के लिए। इनके साथ साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है फराज बंदूकदा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। फराज बंदूकदा साहब इज द चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर फॉर्च्यून इस्लामिक सर्विसेज। सर, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए राहील साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि एज बीइंग ए लीडिंग फाइनेंशियल इस्लामिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट एडवाइजर फॉर पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कि इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं? हाँ, सवाल बहुत अच्छा है। इसमें लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री क्यों फर्स्ट इतनी ग्रो करी। रीज़न ये था कि कन्वेंशनल बैंकिंग, कन्वेंशनल फाइनेंस इंडस्ट्री का इतना बड़ा अरसा रहा है सबकी ज़िंदगियों में, और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही थी देयर वाज अ नीड फॉर अ चेंज। ओके। और ये चेंज बेसिकली जब लोगों ने इसको देखा कि यार सूद का अंसर है, रिबा, गरर, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी कन्वेंशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस में, तो द मुस्लिम्स बेसिकली वांटेड एन ऑप्शन कि कोई ऐसी चीज़ की जाए कि जो कि हमारे रिलीजियस के साथ भी हो और हमें फ़ायदा भी पहुंचाए इन और नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है। पीपल थॉट अबाउट यार व्हाई नॉट सी द इस्लामिक रूट्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड कोई कन्वर्ट किया जाए किसी तरह से कन्वेंशनल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को इन अ मोर सूटेबल मैनर जो कि मुस्लिम्स को अट्रैक्ट कर सके। और ये चीज़ पहले रात दिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों ने कम सोची और नॉन मुस्लिम ने पहले सोची, बिकॉज दे वर एट दैट टाइम उनकी मार्केट सेचुरेट हो चुकी थी। मार्केट उनकी सेचुरेट हो चुकी, तो दे वांटेड टू गेट इनटू अ न्यू मार्केट विच वाज मिडिल ईस्ट, जो कि बहुत बूम कर रहा था ड्यू टू ऑयल प्राइसेस एंड ड्यू टू अदर increased business growth in that region. So this came up with an idea कि यार ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो कि हम मिडल ईस्टर्न पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पास। हमारी कन्वेंशनल मार्केट सैचुरेट हुई हैं, हमें न्यू मार्केट चाहिए, न्यू कस्टमर्स चाहिए,
اور ایسے کسٹمر چاہیے جو کہ ہمارے بزنس کو سسٹینیبل آگے تک بنا سکیں. تو دے تھاٹ کہ یار ٹھیک ہے مڈل ایسٹ کنٹری ہے, وہاں پہ کیا چلتا ہے. تو دا ایڈوائزرز ٹرنڈ اپ اینڈ سیٹ کہ یار اگر آپ کو مڈل ایسٹرن پیسہ یا مسلم لوگوں کا جو پیسہ بڑھ رہا ہے, مسلم بینگ ون آف دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اینڈ فاسٹسٹ گروئنگ دا کمیونٹی سائز آلسو, ٹھیک ہے, تو یو نیڈ ٹو کم اپ ود دیئر فیتھ, ان کے فیتھ کے حساب سے ایسی پروڈکٹ دیے جائیں جو کہ ان کو اٹریکٹ بھی کریں گے اور آپ کے لیے ایک نیا کسٹمر بیس بن جائے گا جو کہ آپ نہیں ہے. اٹ شوڈ بی بلیویبل آلسو ان کے لیے, اٹ شوڈ بی بلیویبل ڈیفینیٹلی. تو دین دیٹ انوویشن کیم ان ٹو بی. تو ایک انوویشن کا ایک پروسیس چلا, ایک ریسرچ کا پروسیس چلا, مور اسپیسیفکلی نان مسلم انسٹیٹیوشنز میں, اینڈ دے آل سیٹ اپ این اسلامک ونڈو فرام اے کنوینشنل بینکنگ ونڈو. نو ڈاؤٹ اس میں انوالومنٹ تھی مسلم اسکالرس کی ٹو گائیڈ دوز پیپل, دوز انسٹیٹیوشنس, اور کرتے کرتے اس سے چیزیں آتی رہی. تو انوویشن ہوا, ایک چینج پروسیس آیا, تو جا کے اسلامک فائنینس کے پروڈکٹس ڈیولپ ہوئے اور ایک چیز ایک نیا پروڈکٹ میں آئی. اب آپ ایک انڈسٹری میں آ چکے ہیں, اسلامک فائنینس کو 10-12 سال ہو گئے ہیں, اب ہمیں کیا ضرورت ہے. کوشچن از کہ اب ہمیں انوویشن کی کیا ضرورت ہے یا چینج کی کوئی ضرورت ہے. آئی فیل یس, بینگ اے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ایڈوائزر ناٹ جسٹ ان پاکستان, وی سی دا مارکیٹ چینجنگ ریپڈلی. کنوینشنل بینکنگ بھی اپنے آپ کو روز کا روز نئے کوئی نہ کوئی پروڈکٹس لا رہی ہے ٹو اسپور اکنامک گروتھ. تو ڈیفینیٹلی اسلامک فائنانس انڈسٹری کو بھی انوویشن کا ایک پروسیس ضروری ہوتا ہے ٹو کیپ اپ ود دا مارکیٹ نارمس, مارکیٹ کنڈیشنز اینڈ دا مارکیٹ نیڈس. اسی کے ساتھ فراز صاحب آپ سے ایک سوال اور پوچھوں گا, چونکہ آپ ایک ایسی آرگنائزیشن سے ہیں جس نے ایک نیا آئیڈیا دیا تھا کہ اسلامک بروکریج ہاؤس پریزنٹ کیا تھا اس نے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسا رہا اس ایکسپیرینس, اس انوویٹو آئیڈیا کے ساتھ کس طرح کا ایکسپیرینس رہا, اور کس طرح یہ آپ نے کنونشنل بروکریج ہاؤس سے ڈفر کیا اپنے آپ کو؟ دیکھیں, اسلامک فائنینس کی ریکوائرمنٹ جس طرح سے گرو ہوتی جا رہی ہے, پہلے اسلامک بینکس آئے, اسلامک میوچل فنڈز بھی آ گئے, اسلامک انشورنس جس کو ہم تکافل کہتے ہیں وہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے. تو اب ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ مزید جو آپ کے فائنینشیل انڈسٹری میں جو سیکٹرز ہیں, فار ایگزامپل جو سب سے بڑا سیکٹر ہمارا سمجھا جاتا ہے کیپٹل مارکیٹس کا, اچھا, اس میں بھی ہمارے پاس سکوکس تھے. اسلامک میوچل فنڈز تھے جو کہ سکوکس میں بھی انویسٹ کرتے ہیں, ایکویٹیز میں بھی انویسٹ کرتے ہیں, اور وہ ایکویٹیز میں بھی اسلامک طریقے سے ہی انویسٹ کرتے ہیں. بٹ ایک ڈیڈیکیٹڈ سروس پرووائڈر کی ضرورت تھی جو کہ ان کی ضرورتوں کو کیٹر کر سکے. اور جو انڈیویجول انویسٹرز ہیں, لارج آرگنائزیشنز کے پاس تو اپنے R&D کے فنکشنز ہوتے ہیں, اپنے ریسرچ کرائٹیریا ہوتا ہے جس کی بیسس پہ وہ اسلامک کے لیے انویسٹ کر دیتے ہیں. اور جو انڈیویجول انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک ضرورت تھی کہ ہم ایک ایسی سروس پرووائڈ کریں جو کہ شریعہ کانشیس انویسٹرز کو اسٹاک مارکیٹ میں ایکسپوجر پرووائڈ کر سکے. ٹھیک ہے, تو اسی کے لیے ہم نے یہ اپنی سروس شروع کی ہے فارچون کامل کے نام سے. ٹھیک ہے, اور اس کا بیسک ایم کیا ہے کہ وہ سارے انویسٹرز جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم ایک سروس پرووائڈ کریں, وہ ہمارے تھرو اسٹاک مارکیٹ میں جا سکتے ہیں. بیسک جو ڈفرنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہم صرف ان شیئرز کے اندر ڈیل کرتے ہیں یا ان شیئرز کے اندر ہم انویسٹمنٹ کرواتے ہیں جو کہ ایک شریعہ گائیڈ لائنس کو کمپلائی کرتے ہیں. اسکالرز نے کچھ کرائٹیریا سیٹ اپ کیے ہوئے کہ ان بیسس پہ ایک کمپنی جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہوتی ہے اور نان کمپلائنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم ان کمپنیز میں کام نہیں کرتے جو کہ کنونشنل بینکنگ سیکٹر میں ہیں, اچھا, یا کنونشنل انشورنس میں کام کرتی ہیں, یا وہ ساری کمپنیز جو کہ جن کا کور بزنس تو حلال ہے بٹ ان کے پاس ایکسیسو انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹ ہے, اچھا, یا ان کا پیسہ جو ہے وہ ایسے پروجیکٹس میں لگا ہوا ہے جو کہ نان کمپلائنٹ ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ہم اسکرین آؤٹ کر کے ایک آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں لسٹ آف کمپنیز جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں, اور ان کے اندر ہم اپنے انویسٹرس کو انویسٹ کرواتے ہیں. سیکنڈلی پھر ہم لوگ کچھ اور بھی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ انٹرسٹ بیسڈ فائنینسنگ پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے. پھر کور اسپیکولیٹو ٹریڈنگ جو آپ کی ہوتی ہے کہ صبح خریدا دوپہر میں بیچ دیا آپ نے وداؤٹ ٹیکنگ پوزیشن, وداؤٹ ٹیکنگ اونرشپ, وہ چیزیں ہم لوگ پرووائڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو ایک شریعہ کانشیس انویسٹر کو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ ہم اپنے ونڈوز کے ذریعے پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو. تو اس طرح آپ کنونشنل بروکریج ہاؤس سے ڈفر کرتے ہیں؟ بالکل, کہ آپ جو ہیں وہ بیسیکلی شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے انڈر یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور انہی لوگوں کو آپ کیٹر کرتے ہیں جو شریعہ کانشیس ہوتے ہیں, یا پھر دیکھیں انہی لوگوں کو تو ضروری نہیں ہے, بہت سارے انویسٹرز ایسے ہیں جو کہ انڈیفرنٹ ہیں. اچھا, بہت سارے انویسٹر ایسے ہیں جن کو اس فارم آف ٹریڈنگ میں اپارٹ فرام شریعہ بھی بہت سارے بینیفٹس نظر آئیں, کیونکہ ایونچولی آپ کو اسلامک فائنینس میں ہر جگہ نظر آتے ہی ہیں.
اس کو گلوبلی بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ایتھیکل فارم آف فائنینس کہا جا رہا ہے. یعنی کہ وہی والی بات جو راہیل اقبال صاحب نے بولی تھی کہ اس انوویشن کو اسٹارٹ کرنے والے خود نان مسلم سے, بٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اس سروس کو اسٹارٹ کرنے والے مسلمس ہی ہیں. اس طرف بہت سارے لوگ ابھی تک نہیں گئے. یہ بالکل ہی انوویٹو پروڈکٹ ہے اور اس کا اس وقت دوسرا جو رد و بدل ہے وہ نہیں مل رہا ہے آپ کو. تو ان پاکستان ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اس کو اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو ہم گلوبلی بھی لے کے جائیں گے. جی رہے صاحب. دیکھیے اس کے اندر جیسے فراز نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈفرینس ہوتے ہیں, اسلامک بروکریج اور کنونشنل بروکریج میں ڈفرینس ہوتا ہے اور صرف یہ شریعہ کانشیس لوگوں کے لیے نہیں ہے. انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ انڈر لائن تو اسٹاک مارکیٹ میں ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو شریعہ اسلامک بروکریج کوئی دوسری ایکسچینج میں آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرتا, وہ اسی ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرتا ہے. صرف اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹاکس یا جو کمپنیز شریعہ کمپلائنٹ ہوتی ہیں اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے ایزیلی فار اٹس ریٹیل انویسٹرس. مطلب جو کہ ایک انسٹیٹیوشنل کے پاس تو ایک انفارمیشن ہوتی ہے, ریٹیل کسٹمرز کے پاس وہ انفارمیشن یا وہ ایکسیس نہیں ہوتا. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ پلیٹ فارم کہ اسٹاک مارکیٹس کو صرف ضرورت نہیں ہوتی کہ صرف انسٹیٹیوشنل انویسٹر ہی ہوں, صرف بڑے انویسٹر ہی ہوں, ان کو چھوٹے انویسٹرس کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے مجھے شیئر میں انویسٹ کرنا ہے, OGDC میں انویسٹ کرنا ہے مجھے, تو میں کیوں نہ شریعہ کے حساب سے کروں OGDC کے شیئر میں انویسٹ. OGDC کا شیئر اس میں بھی ہوگا اور نارمل ایکسچینج میں بھی ہوتا ہے. تو پیپل سے کہ ہمیں انویسٹمنٹ تو کرنی ہے, ہمیں اپنا ریٹرن بھی کمانا ہے اسٹاک مارکیٹ سے, تو وائی شوڈ ناٹ وی گو فار شریعہ کمپلائنٹ آلٹرنیٹیو اگر اویلیبل ہے تو وائی ناٹ. تو یہ چیز دونوں چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. مطلب کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جن کا شریعہ کانشیس مائنڈ ہو صرف وہی انویسٹ کریں. بالکل. انفیکٹ جو ہم لوگ اب تک پروگرس دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستانیز جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں رہتے ہوئے اس انوویشن کو آگے بڑھا رہے ہیں بلکہ بڑے بڑے فائنینشیل سینٹرز جیسے ملیشیا, لنڈن, یہ جگہیں ہو گئی, ادھر بھی پاکستانی جو ہیں وہ انوویٹو پروڈکٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو راہیل اقبال صاحب آپ کا تو ایکسپیرینس ڈیفینیٹلی ورلڈ وائڈ ہے اور یو بین ایڈوائزنگ فار کمپنیز جو پاکستان سے بھی باہر ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح پاکستانیوں نے انوویٹو پروڈکٹ کی سینس ایک کریٹ کی آؤٹ آف پاکستان ایز ویل, اینڈ کس طرح یہ ڈفرینٹ مارکیٹس میں ڈفرینٹ انوویٹو پروڈکٹ کے لیے ڈفرینٹ ایکچولی ان کا ویو ہوتا ہے, کس طرح وہ ڈفرینٹلی اس کو پرسیو کرتے ہیں؟ پاکستانیز فارچونیٹلی ہیو بین انوالوڈ ان مینی انوویٹو ٹرانزیکشنز. زیادہ تر باہر کی بینکوں میں پاکستانیز آپ کو ملیں گے جو کہ اسلامک بینکنگ میں خاص طور پہ جن کو ویلیو کی جاتی ہے. انسٹیٹیوشنز ویلیو پاکستانیز اسپیشلی ان اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس فرام اے ٹریننگ پرسپیکٹو ہو گیا, فرام ڈیولپمنٹ پرسپیکٹو ہو گیا, ڈفرینٹ آپریشنل ایکٹیویٹیز ہو گئی. تو پاکستانیز آر ویل نون فار دیئر ایکسپرٹیز ان اسلامک بینکنگ. ڈیفینیٹلی مڈل ایسٹ لے لیں آپ, یورپ لے لیں, وہاں پہ خاص طور پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ بھائی دے ڈو ٹینڈ ٹو کال پیپل فرام پاکستانی اوریجن فرام پاکستانی ایکسپیرینس بیسڈ بینکس اور انسٹیٹیوشنز کے وہ آئیں اور ہمیں ایڈوائز کریں کہ ہاؤ شوڈ وی گرو. دیٹ از دیئر, پاکستانیز ہیو بین انوالوڈ. بٹ دیکھیں جہاں تک مارکیٹ کے ریئیکشنز کی بات ہوتی ہے, جس طرح لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں ایک انوویٹو پروڈکٹ کو, وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آف کورس ایک ایمرجنگ مارکیٹ میں اس کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہوگا, ایک مسلم کنٹری میں ریئیکشن ڈفرینٹ ہوگا, ایک نان مسلم کنٹری میں ریئیکشن ڈفرینٹ ہوگا, اور پلس ایک جو ڈیولپ اکانومی ہے یا ڈیولپ کیپٹل مارکیٹ ہے اس کے اندر ایک ریئیکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ریئیکشنز ملٹیپل ہوں گے, ڈفرینٹ ہوں گے, بٹ ان کی جو ڈائریکشن یا گائیڈنگ پاتھ ہوگا وہ ہمیشہ سیم ہی رہا ہے. جو ہم نے دیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس میں کہ جب بھی کوئی انوویٹو پروڈکٹ آتا ہے, پہلے دیکھیں جب بھی انوویٹو پروڈکٹ آئے گا تو اس کے کچھ پروسیس کے تھرو گزرتا ہے. وہ کنونشنل بینکنگ کی طرح تو نہیں ہے کہ بھائی کہ وہ ریگولیٹر کے تھرو سے چلا گیا اور مارکیٹ کے نارم سے آ کے ہو گیا. اس میں ایک ایڈیشنل لیئر ہوتی ہے ایک شریعہ کمیٹی کی, شریعہ بورڈ کی. تو اٹ ہیز ٹو گو تھرو دیٹ کوالٹی پروسیجر آئی شوڈ سے, کہ جہاں سے وہ چیک ہوتا ہے, چینجز ہوتی ہیں اس کے اندر, بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, بہت سارے عنصر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ وچ شوڈ ناٹ بی جسٹ ناٹ کمپلائنٹ, بٹ اس کے علاوہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جو کہ نان کمپلائنٹ ایکٹیویٹیز کو گرو کر دے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو انوویٹو پروڈکٹس میں خاص طور پہ اسلامک فائنینس کے انوویٹو پروڈکٹس میں یہ چیزیں ریئیکشنز ڈفرینٹ طور پہ دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, راہیل صاحب آپ کی بات کو اسی طرح آگے کنٹینیو کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
program is brought to you by in association with I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it.